इन कोरल रीफ में से कोई कश्ती भी नहीं गुजर सकती थी और ख़तरा था कि अगर जहाज़ इन कोरल रीफ से जाकर टकराया मरजान की चट्टानों से तो वो पाश पाश हो सकता है। आग के नज़दीक बैठे सब लोग बारी बारी अपना नुक्ता नज़र और अंदाज़े पेश कर रहे थे। वो सब यहाँ के तजर्बाकार मछेरे थे। सब की राय एक दूसरे से थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होती। हम वहाँ सुबह तक बैठे रहे, लेकिन न फ़ज़ा इतनी ज़्यादा धुंधली थी कि हमें समंदर में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अंबर जजीरा एक काले धब्बे की तरह लग रहा था, जो होगा वहाँ से कोई 1-8 किलोमीटर दूर। सुबह 7 बजे के करीब हमने जंगल में ढोल पीटने की आवाज़ें सुनी, जिसका मतलब था कि गवर्नर उधर आ रहा है। कुछ ही देर में घोड़े पर सवार मोसियो बोर्दोनो ने बहुत सारे नीगरू और जजीरे के बाशिंदों के हमराह वो वहाँ पहुँच गया। उसके साथ फौजियों का एक दस्ता भी था जिन्होंने तोड़ेदार बंदूकें उठाई हुई थी। बंदूकों की आवाज़ के जवाब में जहाज़ से भी बंदूक चलाई गई, जिससे अंदाज़ा हुआ कि जहाज़ किस सिमत में और कितनी दूर है। सख्त धुंध के बावजूद अब जहाज़ का हेवला नज़र आने लगा था। वो कोई ज़्यादा दूर नहीं था। जहाज़ रानों को जब पता चला कि हम मदद के लिए पहुंच गए हैं तो उनके जवान और अमला ज़ोर ज़ोर से अलमदद 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 चिल्लाने लगे। फिर हर 3 मिनट बाद अपनी मुसीबत का ऐलान करने के लिए जहाज़ से 2-2 गोलियां चलाई जाने लगी। गवर्नर के हुक्म पर बहुत सारे लोग भागकर अपने घरों से खाली ड्रम, पीपे, सूखे कपड़े, रस्सियां और जाने बचाने का दूसरा सामान ले आए। आसमान पर परिंदों का शोर बढ़ता जा रहा था। किसी आसमानी आफत से बचने के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल परिंदे, यानी गर्म इलाकों के समुद्री परिंदे, बतरेल, फ्रीगेट परिंदे जो जहाज़ों और कश्तियों के हमराह परवाज़ करते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के सुनामी परिंदे जो आने वाले तूफ़ानों की पेशगोई करते हैं, चारों तरफ उड़ उड़ कर पनाह के लिए मॉरिशस के जजीरे पर उतर रहे थे। वो किसी बहुत बड़े साइक्लोन और हर शय तहस नहस कर देने वाले तूफ़ान बादो बारां की निशानदेही कर रहे थे। ये 24 दिसंबर 1744 की सुबह 9 बजे का वक्त था। अचानक हरिकेन यानी तूफ़ान बादो बारां ने जजीरे को अपनी लपेट में ले लिया। मिनटों सेकंडों में सब इंतज़ामात धरे के धरे रह गए। तसव्वुर किया जा सकता है कि 300 साल पहले के एक दूर दराज कॉलोनी जजीरे के इंतज़ामात क्या होंगे। शदीद आंधी और हवा धुंध को उड़ा ले गई और सेंट जीरान हर एक को नज़र आने लगा। उसके अरशे पर सैकड़ों मुसाफिर जमा थे। जहाज़ के मस्तूल और बादबान लपेट दिए गए थे। वो अंबर जजीरे और मेन लैंड जजीरे के दरमियान एक ऐसी जगह लंगर अंदाज था जहाँ से आज तक कभी कोई जहाज़ नहीं गुजरा था, न लंगर अंदाज हुआ था। जहाज़ मूंगे की चट्टानों में फंसा खड़ा था। मरजान की नोकदार चट्टानें जहाज़ और उसके मुसाफिरों को हड़प करने के लिए अपने भाड़ समूह खोले खड़ी थीं। समंदर की बुलंद बाला लहरें जब आकर जहाज़ से टकराती तो वो कुछ और टेढ़ा होकर पानी की तरफ झुक जाता और ज़्यादा से ज़्यादा चट्टानों में धंसता जाता। आखिर वही हुआ जिसका सबको धड़का था। जहाज़ की सारी तनाबें टूट गईं और वो साहिल से सिर्फ चंद मीटर के फासले पर समंदर की बेरहम मौजों की लपेट में आकर एक साइड पर मुकम्मल तौर पर सारा झुक गया। बेशुमार मुसाफिर उड़कर समंदर में जा गिरे और डूब गए। पाल ने भागकर समंदर में कोशिश की, जो मेरे नज़दीक सरी खुदकुशी थी। वो जहाज़ पर जाकर अपनी जीनी को बचाना चाहता था। उसकी ज़िद के आगे मैं और डोमिंगो बेबस हो गए।
ہم نے اس کی کمر پر ایک بہت لمبا رسا مضبوطی سے باندھا اور اسے سمندر میں دھکیل دیا۔ رسا ایک طرف سے میں نے اور دوسری طرف ڈومنگو نے پکڑا ہوا تھا، بلکہ اپنے بازوؤں پر باندھا ہوا تھا۔ پال نے جہاز کی طرف تیرنا شروع کر دیا، کبھی تیرتے ہوئے کبھی چٹانوں پر چلتے ہوئے۔ اچانک ایک بڑی موج نے اسے اٹھا کر ساحل پر لا پھینکا۔ اس کی ٹانگیں چھلی ہوئی تھیں، سینہ زخمی تھا جیسے کسی نے چھری سے اس کی کھال اتار لی ہو۔ خون بے تحاشا بہہ جا رہا تھا، مگر اسے درد یا تکلیف کا احساس بھی نہیں تھا۔ پال نیم مردگی کی حالت میں نیچے گر گیا۔ جب ذرا اوسان بحال ہوئے تو وہ پھر جہاز کی طرف بڑھا۔ ہماری چیخیں نکل گئیں۔ عملے نے اپنی بقا سے مایوس ہو کر لوگوں کے ساتھ سمندر میں چھلانگیں لگا دیں۔ جہاں لوگوں نے خالی ڈرم، میزیں، مرغیوں کے ڈربے، بیرل وغیرہ پھینکے ہوئے تھے اور مسافر ان کو پکڑنے کے لیے ان کی طرف لپکتے، مگر لہریں ان کو اور پرے دھکیل دیتی۔ اتنی دیر میں ہم نے وہ دردناک منظر دیکھا جس نے ہمارے دل چیر کر رکھ دیے۔ کوئی نسوانی جسم چیخیں مارتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر پال کو مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ وہ ورجینیا تھی، جس نے اپنے نیڈر اور جانباز محبوب کو دیکھ لیا تھا اور ہمیں بھی ہاتھ ہلا ہلا کر بائی بائی کر رہی تھی۔ تمام ملاحوں نے سمندر میں چھلانگیں لگا دی تھیں، جو جان بچانے کی واحد امید کا پیغام تھا، کیونکہ سینٹ جیران جہاز کسی بھی لمحے الٹنے والا تھا اور الٹے جہاز سے نکلنا ناممکن کام تھا۔ صرف ایک ملاح ابھی تک جہاز میں تھا جو ننگا تھا، مگر ہرکولیس کی طرح مضبوط اور طاقتور تھا۔ وہ ملاح ورجینیا کے پاس گیا اور ادب سے اس کے قدموں پر جھک کر اسے 20 پرتوں والا اپنا بھاری بھرکم لباس اتار پھینکنے کی درخواست کی۔ یعنی جینی کو اس نے کہا کہ یہ جو بھاری بھرکم لباس تم نے پہن رکھا ہے یہ اتار پھینکو، کیونکہ جب ہم سمندر میں جائیں گے تو یہ بھیگ کر کئی گنا زیادہ بھاری ہو چکا ہوگا اور جس کے ساتھ پھر تیرنا ناممکن تھا۔ مگر جینی نے لباس اتارنے سے انکار کر دیا اور نرمی کے ساتھ اس کی استدعا مسترد کر دی۔ وہ جان بچانے کے لیے خود کو برہنہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اس کے شرم و حیا اور تقدیس کے خلاف بات تھی۔ لوگ ساحل پر کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر ملاح سے فریاد کر رہے تھے کہ اس کو بچاؤ، اس کو بچاؤ، اسے چھوڑو مت، اسے لے کر آؤ، اسے بچاؤ۔ مگر اسی وقت آسمان کی طرح بلند ایک لہر دھاڑتی ہوئی جہاز کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی، جس کے جہاز سے ٹکراتے ہی سب کچھ ختم ہونے کا یقین تھا۔ ہرکولیس جیسے ملاح نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یقینی موت کو سامنے دیکھ کر ورجینیا نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے پر صلیب کا نشان بنایا اور اپنی خوبصورت نیلی آنکھوں اور مطمئن مگر سنجیدہ چہرے سے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، جیسے کوئی فرشتہ اوپر کی طرف پرواز کے لیے پر تول رہا ہو۔ ڈومنگو اور میں نے بدقسمت پال کو ساحل کی طرف کھینچ لیا، کیونکہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اپنے جسم کو ڈھانپے رکھنے کی شرم میں جینی نے خود کو بے رحم موت کے سپرد کر دیا تھا۔ پال بے ہوش تھا اور اس کے منہ اور کانوں سے خون بہہ رہا تھا۔ گورنر نے اسے فوری طور پر ڈاکٹر کے سپرد کرنے کی ہدایت جاری کی اور صبح اس کو اسٹریچر پر اٹھا کے لے گئے۔ میں اور ڈومنگو ساحل پر اس امید میں کھڑے رہے کہ شاید کوئی لہر جینی کی لاش کو ساحل پر لا پھینکے، لیکن آندھی نے اچانک اپنا رخ بدل لیا، جیسا کہ طوفانوں میں اکثر ہوتا ہے۔ ہم مایوسی سے مغلوب ہو کر واپس چل پڑے۔ ہم ایک کے غم سے نڈھال تھے، جبکہ سینکڑوں لوگ موت کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ ہمارے علاوہ بھی بے شمار لوگ ورجینیا جیسی حسین اور بہادر لڑکی کی موت پر سوگوار تھے، جس نے شرم و حیا اور عورت کے تقدس کی خاطر خود کو موت کے حوالے کر دیا تھا۔ بعض اوقات ایسی انبات خدا کے وجود پر لوگوں کو یقین کو متزلزل کر دیتی ہیں۔
ہم مادام اور مارگریٹ کو یہ دل خراش اطلاع دینے کے لیے گھروں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ہمیں کچھ نیگرو ملے جنہوں نے بتایا کہ طوفانی موجوں نے جہاز کے کئی ٹکڑے اور انسانی لاشیں مخالف سمت کے ساحل پر لاپٹ کی ہیں، لہٰذا ہم ادھر چل پڑے، اور جس چیز پر ہماری نگاہ سب سے پہلے پڑی وہ ورجینیا کی لاش تھی۔ اس کا آدھا جسم ریت نے ڈھانپ دیا تھا، گویا جس مقصد کے لیے اس نے جان دی تھی قدرت نے اس کی لاج رکھ لی تھی۔ اس کی آنکھیں بند اور چہرہ سنجیدہ تھا، اس کے ایک ہاتھ نے مضبوطی سے کپڑوں کو پکڑا ہوا تھا۔ بوجھل دلوں سے ہم نے ورجینیا کی لاش اٹھائی اور اسے ایک ماہی گیر کی جھونپڑی میں لا کر ایک غریب مالاباری عورت کے سپرد کیا، جس نے ساری ریت دھو کر اسے صاف کیا۔ جب گورنر کے کارندے لاشوں کو اکٹھا کرنے اور انہیں آخری رسومات کے لیے تیار کرنے میں مصروف تھے تو ہم کانپتے ہوئے قدموں سے گھروں کی طرف لوٹ آئے۔ دونوں خواتین دعاؤں اور عبادت میں مصروف تھیں۔ جو ہی مادام ڈولاتوا نے مجھے آتے دیکھا وہ چلاتے ہوئے میری طرف لپکی، میری بیٹی کہاں ہے؟ کہاں ہے میری جینی؟ تم اسے لائے کیوں نہیں؟ میری بیٹی، میری بچی کہاں ہے وہ؟ میری خاموشی اور میرے آنسوؤں نے اسے اپنی بد نصیبی سے آگاہ کر دیا۔ وہ لڑکھڑائی اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ پھر مارگریٹ چلاتی ہوئی آگے بڑھی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ پال کیوں نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ تم نے اس کا کیا کیا ہے؟ اس نے ڈومنگو کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر ہذیانی انداز میں پوچھا، بولو میرا لال کہاں ہے؟ میرا پال کہاں ہے؟ پال تو تمہارے ساتھ تھا، وہ کیوں نہیں آیا؟ پھر وہ بھی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ماں کے لیے اولاد کے غم سے بڑا کوئی غم نہیں ہوتا۔ مادام کچھ دیر کے لیے ہوش میں آتی اور ہمیں دیکھ کر دوبارہ بے ہوش ہو جاتی۔ مارگریٹ کو بھی بے ہوشی کے دورے پڑنے لگ گئے۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت کچھ سنبھلی تو ہم نے اسے بتایا کہ اس کا بیٹا بالکل محفوظ ہے اور گورنر کی نگرانی میں اس کا علاج ہو رہا ہے۔ اگلی صبح گورنر کے کارندوں نے پال کو ایک گھوڑا گاڑی میں گھر پہنچا دیا۔ اب اس کی دماغی حالت بھی قدرے سنبھل گئی تھی، لیکن ابھی وہ ایک لفظ بھی بولنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ گورنر نے رازدارانہ طور پر مجھے ایک پیغام بھجوایا کہ ورجینیا کی لاش شہر پہنچ گئی ہے اور اب تجہیز و تدفین کے لیے اسے شیڈلاک گروو چرچ کے قبرستان لے جایا جائے گا۔ میں فوراً ہی پورٹ لوئس پہنچ گیا۔ وہاں مرنے والوں کی آخری دعائیں پیش کرنے کے لیے پورے جزیرے کے سینکڑوں لوگ جمع تھے۔ ورجینیا کی وفات کے 2 ماہ بعد پال بھی انتقال کر گیا۔ آخری وقت میں اس کے لبوں پر جینی کا نام تھا۔ بیٹے کی موت کے 1 ہفتے بعد مارگریٹ کا آخری وقت بھی آ گیا اور مادام ڈی لاتوا کو اسے بھی الوداع کرنا پڑا، اس امید کے ساتھ کہ وہ جلد ہی جا کر اپنی دونوں اولادوں سے مل سکے گی۔ اس کا خیال تھا کہ موت قدرت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر زندگی دکھوں سے عبارت ہو تو ہمیں اس کے ختم ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر یہ ایک آزمائش ہو تو ہمیں اس کے مختصر ہونے کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ڈومنگو اور میری کو گورنر نے حکومت کی تحویل میں دے دیا، جہاں وہ اپنے مالکوں کی موت کے چند ماہ بعد باری باری فوت ہو گئے۔ کتے فائڈل کی موت کے بعد مادام دعاتولا بالکل اکیلی رہ گئی تو میں اسے جنگل میں اپنے کیبن میں لے گیا، مگر وہ ان سب کے بعد صرف 1 ماہ ہی زندہ رہی۔ یہی زندگی کا چلن ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کے پیچھے اپنی دائمی قیام گاہ کی طرف جانا ہے۔ بوڑھے کہانی کار کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ کہانی ختم ہونے کے بعد اس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور آہستہ آہستہ مغموم قدموں سے شیڈلاک گروو کی طرف چل پڑا۔ یہ تھی آج کی طویل، دردناک اور انتہائی متاثر کن کہانی، ورجینی اور پال۔